तुम मुझे और डीएस को कैसे जानते हो? जैकब ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने जो पूछा है पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दे दूंगा। ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं जैकब हूँ और डीएस से मुतल्लिक हूँ, जैकब ने होंठ चबाते हुए कहा। तो मिस्टर जैकब, मैं दरअसल आपसे मिलने के लिए मादाम आसांदर के पास आया था। मेरा नाम अकमल है और मैं अली इमरान का नुमाइंदा हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। उसने अपने जहन में मौजूद सिचुएशन से निपटने के लिए एक खास प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि उसे जिस अंदाज में कुर्सी पर जकड़ा गया था और जिस अंदाज की यहाँ मशीनरी मौजूद थी, उसे देखते हुए जोर आजमाई हमाकत के सिवा और कुछ नहीं था। इसलिए ब्लैक ज़ीरो ने जहनी प्लानिंग पर तकिया करने का सोचा था। मगर तुम तो ड्रग मास्टर्स के आदमी बनकर आए थे, इस बार आसांदर ने तेज लहजे में कहा। ये सब कुछ सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए किया गया है, क्योंकि हमें बताया गया था कि आप किसी अजनबी से किसी सूरत भी मुलाकात नहीं करते। और दूसरी बात ये कि हमें ये मालूम नहीं था कि मादाम आसांदर या आप अली इमरान को जानते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम मादाम आसांदर से क्यों मिलना चाहते थे? जैकब ने तेज लहजे में कहा। इसलिए कि मादाम आसांदर मेरी आपसे मुलाकात करा सकें। असल मकसूद आपसे मुलाकात था, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा मादाम आसांदर से ताल्लुक़ है और मादाम आसांदर मेरी तुमसे मुलाकात करवा सकती हैं? जैकब ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। तफसील तो इमरान साहब को मालूम होगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मादाम आसांदर से जाकर मिलूं और उनके ज़रिए आपसे, ताकि आप दोनों तक उनका खास पैगाम पहुंचाया जा सके, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। क्या पैगाम है वो? इस बार मादाम आसांदर ने चौंक कर पूछा। क्या आप इसी हालत में मुझसे वो पैगाम पूछेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। आई एम सॉरी मिस्टर अकमल, तुम्हारी हैसियत मशकूक है, इसीलिए हम तुम्हें कोई रियायत नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हारा पैगाम सुनने के बाद हम फैसला कर सकते हैं कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, जैकब ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इमरान साहब ने आपके नाम पैगाम दिया है कि आपने बाकिशिया से जो XM30 वाइट कॉलर की मदद से हासिल किया है, उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता इमरान साहब चाहते हैं कि इस पर जो रिसर्च की जाए, इससे बाकिशिया को भी मुस्तफ़ीद होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल इसकी दौलत पर यह रिसर्च की जा रही है, ब्लैक ज़ीरो ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। और जैकब और आसांदर दोनों हैरत से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। XM30 क्या मतलब? ये क्या चीज़ है और कैसी रिसर्च? में तुम्हारी बात नहीं समझा, जैकब ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। मेरा ख्याल है आप जैसे लोगों को तो इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इमरान साहब को ये भी मालूम है कि इस XM30 पर किस लेबॉर्ट्री में रिसर्च हो रही है और ये रिसर्च कहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन इमरान साहब ये नहीं चाहते कि इस अहम तरीन रिसर्च में कोई रहना अंदाजी करके दुनिया को इस इंकलाबी दरियाफ्त से महरूम कर दें। इसीलिए उन्होंने आपके पास मेरे जरिए बाकायदा पैगाम भिजवाया है, ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। और अगर हम इनकार कर दें तो? जैकब ने होंठ चबाते हुए कहा। आप इनकार कर सकते हैं, मैं आपका पैगाम इमरान तक पहुंचा दूंगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या तुम इमरान से हमारी बराह रास्त बात करा सकते हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद जैकब ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओके, फ़ोन नंबर बताओ, जैकब ने कहा। सिर्फ फ़ोन नंबर बताने से आपकी बात इमरान से ना हो सकेगी, मुझे पहले खुद बात करनी होगी, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। क्या ऐसा बंदोबस्त हो सकता है आसांदर? जैकब ने आसांदर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इससे क्या बात करना चाहते हो तुम? आसांदर ने कहा। मैं इन साहब की बात इसे कंफर्म कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंतहाई अहम बात है, तुम जानती तो हो, जैकब ने कहा। और आसांदर इस बात में सर हिलाते हुए मुड़ी और दीवार पर लगे हुए एक स्विच पैनल पर मौजूद एक बटन दबाकर उसने किसी जेमसन को वायरलेस फ़ोन पीस लाने के लिए कहा। और फिर वापस आकर जैकब के साथ खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक नौजवान हाथ में वायरलेस फ़ोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने फ़ोन पीस मादाम आसांदर को दे दिया। अब नंबर बताओ, आसांदर ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने दानिश मंजिल का दूसरा खसूसी नंबर बता दिया। उसे मालूम था कि उसकी अदम मौजूदगी में इमरान वहाँ मौजूद होगा। पाकिशिया का राब्ता नंबर क्या है? आसांदर ने जैकब से मुखातिब होकर पूछा। मैं बता देता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही राब्ता नंबर बता दिया। और आसांदर ने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जब दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने खुद ही आगे बढ़कर फ़ोन पीस ब्लैक ज़ीरो के मुँह और कान से लगा दिया। घंटी बजने की आवाज़ कमरे में सुनाई दे रही थी, इसका मतलब था कि इस फ़ोन पीस में लाउडर भी मौजूद है। यस, दूसरे लम्हे कमरे में एक भारी और सर्द आवाज़ सुनाई दी। मैं अकमल ताहिर बोल रहा हूँ जनाब अक्रीमिया से। मैं इस वक्त मादाम आसांदर की रहायशगाह पर मौजूद हूँ और डीएस के मिस्टर जैकब भी यहाँ मौजूद है। मिस्टर जैकब बराह रास्त इमरान साहब से बात करना चाहते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। इमरान यहाँ मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ से स्पॉट लहजे में कहा गया। जनाब, ये बातचीत इंतहाई अहम और ज़रूरी है, ब्लैक ज़ीरो ने तेज लहजे में कहा। मैंने कह दिया है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है और मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। अलबत्ता वो नंबर तुम बता दो जिसे फ़ोन कर रहे हो, मैं इमरान को तलाश कराता हूँ, अगर वो मिल गया तो मैं उसे तुम्हारा नंबर दे दूंगा, दूसरी बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया। अच्छा जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और सवालिया नज़रों से आसांदर और जैकब की तरफ देखने लगा। आसांदर ने मुस्कुराते हुए नंबर बता दिया जो ब्लैक ज़ीरो ने दोहरा दिया। ठीक है, दूसरी तरफ से उसी तरह सर्द लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान पहले तस्दीक करना चाहता है कि तुम वाकई आसांदर मेंशन से बोल रहे हो या नहीं। गुड, हादसा ज़हीन आदमी है, आसांदर ने फ़ोन पीस अलहदा करते हुए मुस्कुरा कर कहा।
میرا خیال ہے اساندر اکمل صاحب کو اب عزت دینی چاہیے کیونکہ جو کچھ پوچھنا تھا وہ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے۔ جیکب نے اساندر سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، ویسے اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ بھی یہ خود ہی بھگتیں گے۔ اساندر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اسی سوئچ پینل کی طرف بڑھ گئی جو دیوار میں نصب تھا۔ دوسرے لمحے جیسے ہی اس نے موجود ایک بٹن دبایا، سڑک کی ایک تیز آواز کے ساتھ ہی بلیک زیرو کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے اور بلیک زیرو ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اعتماد کا شکریہ، بلیک زیرو نے کہا اور قدم بڑھاتا پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ مجھے اپنے حفاظتی اقدامات پر اعتماد ہے مسٹر اکمل، میں نے اس رہائش گاہ کو اس طرح سیٹ کیا ہوا ہے کہ صرف آنکھ کے اشارے سے یہاں موجود کسی بھی شخص پر قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے اگر تمہارے ذہن میں کوئی بھی غلط خیال پیدا ہو تو اپنے مفاد میں اسے چھٹک دینا، ورنہ پھلک چھپکنے سے پہلے تم موت کی وادی میں اتر چکے ہوگے، اساندر نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ میرا نہ پہلے ایسا کوئی ارادہ تھا اور نہ اب ہے، میں تو پیغامبر ہوں اور بس، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ وہ اب تینوں اس کمرے سے نکل کر راہداری میں آ چکے تھے۔ کیا تمہارا تعلق پاکیزیات سیکرٹ سروس سے ہے؟ جیکب نے پوچھا۔ جی نہیں، میں عمران صاحب کا ماتحت ہوں، انہوں نے اپنا علیحدہ گروپ بنایا ہوا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا اور جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئے جسے سیٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ان کے وہاں بیٹھتے ہی ملازم نے کمرے میں شراب کے 3 جام لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سوری جناب، میں شراب نہیں پیتا، بلیک زیرو نے شراب کو دیکھتے ہی صاف کہہ دیا۔ جوس لے کر آؤ، اساندر نے شراب لانے والے سے کہا اور اس نے سر جھکا کر بلیک زیرو کے سامنے رکھا ہوا شراب اٹھ کا گلاس اٹھا لیا اور ٹرے میں رکھا اور خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت ہو رہی ہے کہ عمران نے یہ سب کچھ کیسے معلوم کر لیا، جیکب نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ان کے ذرائع معلومات بے حد وسیع ہیں جناب، بلیک زیرو نے قدرے فخرانہ لہجے میں کہا اور ابھی بلیک زیرو کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اساندر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اساندر نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام باکیشیا سے کوئی علی عمران صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں ان کے ساتھی اکمل صاحب موجود ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، اساندر نے کہا اور ریسیور بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میں اکمل طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے ریسیور لیتے ہی کہا۔ یعنی مکمل پاکیزگی اور وہ بھی اکریمیا جیسے ملک میں، پھر تو تمہیں پاکیزگی کا نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے اکمل طاہر کے لفظی معنوں کی بات کی تھی، جو کہ یہاں بھی لاؤڈر موجود تھا، اسی لیے اساندر اور جیکب دونوں اس کی آواز بخوبی سن رہے تھے۔ عمران صاحب، میں نے آپ کا پیغام میڈم اساندر کو پہنچا دیا ہے، ڈی ایس کے جناب جیکب بھی یہاں موجود ہیں، بلیک زیرو نے بات کرتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، پھر کیا خیال ہے، اکریمیا کا بہترین بینڈ باجا بک کرا لوں، عمران نے ایک بار پھر لفظ پیغام کو استعمال کرتے ہوئے کہا۔ مجھے دکھاؤ، میں بات کرتا ہوں، جیکب نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور بلیک زیرو کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو مسٹر عمران، میں جیکب آرنٹ بول رہا ہوں، جیکب کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ بولیے، میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا، لیکن یہ خیال رکھیے کہ کال میری طرف سے ہو رہی ہے اور میں میڈم اساندر کی طرح ارب خرب پتی نہیں ہوں۔ دوسری طرف سے عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا ہے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا تعلق ڈی ایس سے ہے اور ڈی ایس A30 سے منسلک ہے، جیکب نے عمران کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یہ بزنس سیکرٹ ہے مسٹر جیکب، بہرحال آپ پیغام کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ اس بار عمران کے لہجے میں بھی سنجیدگی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر علی عمران، نہ تو میرا کوئی تعلق ڈی ایس سے ہے اور نہ ہی کسی A30 وغیرہ سے، جیکب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو واقعی تعلق نہیں ہے مسٹر جیکب آرنٹ، تو آپ کو A30 کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ مسٹر جیکب، A30 میرے ملک کی دولت ہے اور آپ نے اسے چرایا ہے، اسی لیے میری بات کان کھول کر سن لیں۔ اس A30 پر ہونے والی ریسرچ میں پاکیزیا کا بھی حصہ ہوگا، پاکیزیا کو حصہ دیے بغیر آپ اس ریسرچ کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتے، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے عمران نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جیکب نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ شخص کچھ ضرورت سے زیادہ ہی غلط فہمی کا شکار ہے، جیکب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چھوڑو، اگر یہ یہاں آیا تو اسے نمٹ لیں گے، اسے اکمل طاہر کا کیا کرنا ہے؟ اساندر نے بیزار سے لہجے میں جیکب سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنا کیا ہے، یہ بیچارہ تو بس پیغام لانے والا ہے، اسے واپس بھجوا دو، جیکب نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اساندر نے سر ہلاتے ہوئے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ ان صاحب کو باہر چھوڑا، اساندر نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ شکریہ مادام، بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھ کر مسکرا کر اساندر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات خاص طور پر سن لو کہ تمہیں اسی لیے زندہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ایک درمیانی واسطہ ہو، میری تنظیم پورے اکریمیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے، اساندر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے طاہر صحیح لائن پر کام کر رہا ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر مسکرا کر سامنے بلیک زیرو کی کرسی پر بیٹھے ہوئے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا، چونکہ سلیمان کو عمران نے X2 کی جگہ سنبھالنے کا حکم دے دیا تھا، اسی لیے سلیمان فلیٹ بند کر کے دانش منزل آ گیا تھا اور جب بلیک زیرو کا فون آیا تو اسے بطور X2 سلیمان نے ہی اٹینڈ کیا تھا، جو کہ اس کے خیال کے مطابق عمران ابھی اکریمیا جانے والا تھا، اسی لیے اس نے عمران کے متعلق کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا۔
اس کے بعد اس نے رانا ہاؤس فون کیا تو عمران وہاں مل گیا، اور جب سلیمان نے عمران کو بلیک زیرو کے فون کے متعلق بتایا تو عمران فوری طور پر دانش منزل پہنچ گیا تھا۔ کیا صحیح لائن پر کام کر رہا ہے؟ یہاں کا کچن دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی چیز بھی تو نہیں ہے، بس ایک الیکٹرک کیتلی ہے اور چند ڈبے چائے، چینی اور دودھ کی۔ ایسا ہوتا ہے کچن؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کنواروں کے کچن ایسے ہی ہوتے ہیں جناب X2 صاحب، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میں آپ کو شادی شدہ نظر آ رہا ہوں؟ آپ تو کبھی کچن میں آئے ہی نہیں، آخر دیکھیں تب پتہ چلا ہے کہ کچن کسے کہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ سلیقے کے بغیر زندہ کیسے رہتے ہیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ جس طرح تم سلیقہ بیگم کے بغیر بھی زندہ رہتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، بہرحال آپ ایکلیمیا جا رہے تھے، آپ جائیں تاکہ میں یہاں کا کچن سیٹ کرانا شروع کر دوں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ کیا غضب کرنے لگے ہو؟ یہ علی عمران کا فلیٹ نہیں ہے کہ اسے بے شک کلاش کر دو اور کچن سیٹ ہو جائے۔ یہ سرکاری بلڈنگ ہے، یہاں لگنے والا ہر پیسہ سرکاری ہوتا ہے، جس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے اور حساب دینا بھی پڑتا ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ مر گئے X2 سے حساب لینے والے، مجھے معلوم ہے کہ X2 کے کیا اختیارات ہیں، اور جہاں تک سرکاری پیسے کا تعلق ہے تو سرکاری بلڈنگ پر ہی لگ رہا ہے، میں اپنی جیب میں تو نہیں ڈال رہا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، بغیر کسی جواز کے سرکاری بلڈنگ پر بھی پیسہ نہیں لگایا جا سکتا، اور یہ بات بھی سن لو کہ سرکاری رقم مفت مال نہیں ہوتا، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ان ٹیکسوں کا وہ جو اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے ادا کرتے ہیں، سمجھے؟ عمران نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تو میں کون سا اربوں روپے خرچ کرنے لگا ہوں، بہت ہی غریبانہ قسم کا کچن بھی بنایا جائے تب بھی 20-25 لاکھ روپے تو خرچ آ ہی جائیں گے، اور 20-25 لاکھ میں سرکار غریب تو نہیں ہو جائے گی، اس سے زیادہ رقم تو ایک سرکاری افسر کے دورے پر اٹھ جاتی ہے۔ میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک سرکاری افسر صاحب کے دانت میں درد ہوا تو انہوں نے اس دانت کے علاج پر 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، اور باقاعدہ رسید پیش کر کے سرکاری خزانے سے رقم وصول کر لی۔ اب آپ خود ہی سوچیے کہ اگر ایک دانت پر 1 لاکھ روپے خرچ ہو سکتے ہیں تو 32 دانتوں پر 32 لاکھ روپے ہو گئے، اور کچن کا تعلق 32 دانتوں سے ہی تو ہوتا ہے، میں نے تو پھر 20-25 لاکھ کہے ہیں، میں نے تو سرکاری رقم بچا دی ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ 1 لاکھ روپیہ ایک دانت پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا افسر ہے وہ؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اخبار میں نام تو نہیں لکھا ہوا تھا، صرف افسر لکھا ہوا تھا، ہوگا کوئی بیچارہ، سلیمان نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ اس نے میز کی دراز کھول کر ایک اخبار عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے اخبار اٹھا کر پڑھا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ PA2 سیکرٹری خارجہ، دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ X2 سر سلطان سے بات کراؤ، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اور بھی زیادہ مؤدبانہ ہو گیا۔ یس سر، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ریسیور پر سر سلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، فرمائیے، سر سلطان نے بھی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آج کے اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، کسی سرکاری افسر نے اپنے دانت کے علاج پر سرکاری خزانے کا 1 لاکھ روپیہ صرف کیا ہے، میں نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ آپ معلوم کریں کہ وہ کس محکمے کا افسر ہے، اور اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس سے 1 لاکھ روپیہ وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کریں، اور ایسے افسر کو فوری طور پر سروس سے باہر نکال دیں۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی تفصیلی رپورٹ دیجیے گا، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت انتہائی گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کیا میں اب واپس فلیٹ پر جا سکتا ہوں؟ سلیمان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ عمران کا مزاج شناس تھا، اور اس نے عمران کے چہرے پر جو تاثرات دیکھے تھے، اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کا موڈ اس خبر نے سخت آف کر دیا ہے۔ ہاں، میں نے فی الحال ایکلیمیا جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، اگر مجھے جانا پڑا تو تمہیں کال کر دوں گا، عمران نے جواب دیا، اور سلیمان خاموشی سے کرسی سے اٹھا اور کان دبائے خفیہ راستے کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں سے فلیٹ پر جا سکے۔ عمران اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ بار پر فون کی طرف اس طرح دیکھتا جیسے اسے کسی کال کا انتظار ہو۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ X2، عمران نے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا۔ اکمل طاہر بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات کرو، عمران نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس پر مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں آنے لگیں، اور عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، طاہر بول رہا ہوں، اوور، بٹن آن ہوتے ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ عمران فرام دی سینڈ، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میں نے آپ کا دیا ہوا ڈسک بٹن اساندر کی رہائش گاہ میں لگا دیا تھا، چنانچہ باہر آنے کے بعد ان میں سے دونوں کے درمیان ہونے والی جو گفتگو میں نے سنی ہے، اس کے مطابق جیکب اور اساندر کا پروگرام پاکیشا آ کر آپ کے خلاف کام کرنے کا ہے۔ وہ شاید 1-2 روز میں پاکیشا پہنچ جائے، اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں ٹیپ ہوئی ہوں گی، وہ ٹیپ سنواؤ، اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، اوور، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے جواب دیا۔ پھر چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ تمہارا خیال درست ثابت ہوا ہے جیکب، یہ عمران A30 کی بجائے اس کی ریسرچ میں دلچسپی لے رہا ہے، اساندر نے کہا۔ مجھے اس کی فطرت کا اندازہ ہے، تم نے دیکھا کہ اس نے کس طرح یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھے بیٹھے اس بات کا درست طور پر پتہ لگا لیا ہے
کہ وائٹ کالر منشیات نہیں بلکہ A30 سپلائی کر رہا تھا اور A30 DS کے ذریعے آگے بھیجی گئی ہے اور میرا تعلق DS سے ہے اور تمہارا تعلق مجھ سے ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے یہاں ایکریمیا میں بھی کم ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ میرا تعلق DS سے ہے۔ جیکب کی آواز سنائی دی۔ ہاں، مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ یہ شخص انتہائی خطرناک حد تک ذہین اور باخبر ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں فوری طور پر پاکیشیا پہنچ کر اس خلیج کا خاتمہ کر ہی دینا چاہیے، اساندر نے کہا۔ اس کے سوا اور چارہ بھی نہیں ہے اساندر، اب تو یہ ضروری ہو گیا ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ اب ہمیں یہ سوچ کر وہاں جانا چاہیے کہ وہ ہمارے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ اس اکمل طاہر کے قابو آ جانے سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ ہم سے واقف ہے۔ جیکب نے کہا، تم فکر نہ کرو جیکب، تم دیکھنا اس آدمی کو میں کتنی آسانی سے شکار کرتی ہوں، صرف اتنا فرق پڑے گا کہ اب مجھے ذرا سی تیاری کر کے جانا پڑے گا، اساندر نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی کرسیاں کھسکنے کی آوازیں سنائی دی، پھر قدموں کی چاپیں اور آخر میں خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو عمران صاحب، ٹیپ آپ نے سن لیا ہے، اوور۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ہاں، مجھے خوشی ہے کہ تم نے صحیح لائن آف ایکشن پر کام شروع کیا ہے، اب اسے جلد از جلد مکمل کر ڈالو، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کام کر رہا ہوں، میں نے آپ کو کال صرف اسی لیے کی تھی کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب تک اس ہوشیاری نے ہی تو مجھے کنوارا رکھا ہے، تم پھر مجھے ہوشیاری کرنے کی تلقین کر رہے ہو، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اساندر خوبصورت ضرور ہے لیکن اب کیا کہوں، آپ سمجھدار ہیں، بہرحال میں پھر رپورٹ کروں گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ وہ بلیک زیرو کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ اساندر جولیا سے خوبصورت نہیں ہے۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یہ بات جولیا کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو ایکریمیا میں ایک اہم مشن کے لیے تیاری کا فوری نوٹس دے دو اور تم بھی تیار ہو جاؤ۔ عمران تمہارا لیڈر ہوگا، تم نے آج رات ہی چارٹر طیارے سے ایکریمیا جانا ہے، مشن کے بارے میں تمہیں عمران بریف کر دے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کی ٹیم لے کر خود فوری طور پر ایکریمیا پہنچ جائے۔ ویسے تو اسے یقین تھا کہ ان کے پہنچنے تک بلیک زیرو اس چیک اپ کے ذریعے DS کے چیف اور پھر اس کے ذریعے لیبارٹری تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائے گا جہاں XM30 پر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے خود وہاں ٹیم لے جانے کا فیصلہ اسی لیے کیا تھا تاکہ کسی بھی موقع پر اگر بلیک زیرو کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی اس طرح مدد کی جا سکے کہ اسے خود بھی اس کا علم نہ ہو سکے۔ ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور دانش منزل کا نظام خودکار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ جانے کے بعد باقی ٹیم کے لیے یہاں سلیمان کو بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ البتہ اس نے فون کا لنک فلیٹ میں اپنے مخصوص فون سے کر دیا تھا تاکہ اگر کوئی کال اس کی عدم موجودگی میں آئے تو سلیمان اسے فلیٹ میں ہی بطور X2 اٹینڈ کر لے گا۔ سلیمان کو اسی لیے اس کام کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دے رکھی تھی اور اسے معلوم تھا کہ سلیمان بڑی آسانی سے سچویشن کو ڈیل کر سکتا ہے۔ بلیک زیرو انتہائی قیمتی ساز و سامان سے سجے ہوئے فلیٹ کے ایک صوفے پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالسبری پلازا میں واقع یہ فلیٹ جیکب کی رہائش گاہ تھی، لیکن جیکب وہاں موجود نہیں تھا، حالانکہ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا۔ بلیک زیرو اساندر مینشن سے واپسی پر سیدھا اپنی رہائش گاہ پر گیا، پھر وہاں سے نیا میک اپ کر کے وہ اقوی راستے سے باہر نکلا اور گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ اس کالونی سے باہر آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اساندر کی تنظیم یقیناً اس کی نگرانی کر رہی ہوگی، اسی لیے اس نے خاموشی سے یہ رہائش گاہ چھوڑ دی تھی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی بات چیت سے اسے یہ اشارہ مل گیا تھا کہ وہ صحیح لائن آف ایکشن پر کام کر رہا ہے اور اس اشارے نے حقیقتاً اسے بے حد حوصلہ بخشا تھا۔ وہ عمران کے اس اشارے کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اس اشارے کا مطلب تھا کہ جیکب کے ذریعے DS کے چیف اور پھر اس سے آگے اس لیبارٹری تک پہنچا جائے جہاں XM30 پر تجربات ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بلیک زیرو نے جیکب کی رہائش گاہ کی تلاشی لینی شروع کر دی تھی۔ بلیک زیرو نے جیکب کے چہرے کے حد و حال دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ انتہائی عیاش فطرت کا آدمی ہے اور اسے معلوم تھا کہ ایسے لوگوں کی راتیں بدنام قسم کے نائٹ کلبوں میں ہی گزرتی ہیں، اسی لیے اس نے اس کی تلاش کے کام کا آغاز نائٹ کلبوں سے ہی کیا تھا اور پھر مختلف نائٹ کلبوں میں گھومنے کے بعد آخرکار اس نے اسے نائٹ کلب میں ایک خوبصورت اور نوجوان عورت کے ساتھ رقص کرتے دیکھ لیا۔ بلیک زیرو نے ایک ویٹر کو بھاری معاوضہ دے کر یہ معلوم کر لیا کہ جیکب کس نائٹ کلب کا مستقل ممبر تھا اور اس کی اکثر راتیں اس نائٹ کلب میں ہی گزرتی تھی۔ ویٹر سے ہی اسے اس کی رہائش گاہ کا بھی علم ہو گیا، کیونکہ ویٹر کے مطابق جب بھی جیکب کا موڈ کلب نہ آنے کا ہو تو وہ کلب سے متعلقہ کسی کال گرل کو وہیں اپنی رہائش گاہ پر بھی طلب کر لیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے اس کال گرل کو پہنچانے کا کام ویٹر ہی کرتے ہوں گے۔ ویٹر سے ہی بلیک زیرو کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جیکب جب بھی نائٹ کلب آئے وہ صبح کو ہی رہائش گاہ پر جاتا تھا، رات وہ نائٹ کلب کے اسپیشل رومز میں ہی گزارتا تھا۔ چنانچہ بلیک زیرو معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نائٹ کلب سے نکل کر سیدھا اس کے فلیٹ پہنچا تھا۔ اس نے پہلے تو فلیٹ کی تفصیلی تلاشی لی، اس نقطہ نظر سے لی تھی کہ شاید یہاں سے DS کے بارے میں اسے معلومات مل جائیں، لیکن جیکب شاید اس معاملے میں بے حد محتاط رہنے کا عادی تھا، اسی لیے فلیٹ کی تفصیلی تلاشی لینے کے باوجود وہاں سے بلیک زیرو کو کچھ نہ ملا تھا، اور اب بلیک زیرو کو جیکب کی فلیٹ میں آمد کا انتظار تھا تاکہ وہ جیکب سے اپنی مرضی کی معلومات حاصل کر سکے۔ یہ لگژری فلیٹ ساؤنڈ پروف انداز میں بنائے گئے تھے، اسی لیے بلیک زیرو کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ جیکب کی آواز دوسرے فلیٹ تک پہنچ جائے گی۔ فلیٹ سے اسے اپنی مرضی کے اسلحے کے ساتھ ساتھ بے ہوش کر دینے والے گیس فائر بھی مل گئے تھے۔
اور ایک گیس فائر اس وقت بلیک زیرو کی جیب میں تھا۔ صبح ہونے کے قریب تھی لیکن جیکب ابھی تک فلیٹ نہ پہنچا تھا۔ بلیک زیرو کے ذہن میں یہ خدشہ ابھر رہا تھا کہ کہیں جیکب فلیٹ آنے کی بجائے نائٹ کلب سے ہی کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ اسی لیے اس نے کئی بار سوچا کہ وہ نائٹ کلب فون کر کے وہاں سے جیکب کے بارے میں معلوم کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل لیا کیونکہ ظاہر ہے جیکب کو اس کی اطلاع مل جانی تھی اور وہ بہرحال ایک منجا ہوا ایجنٹ تھا، اسی لیے وہ اسے کسی بھی طرح نہ چونکانا چاہتا تھا۔ پھر صبح ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔